जरा ये वीडियो देखिएगा। अब अंत में लोग हैं जो कहने वाले हैं वो कहेंगे कि नहीं नहीं तुम ये सब क्या होलियर देन दाओ बातें कर रहे हो, इंडिया भी तो है वही काम कर रहा है, इजिकल टू रॉ, इजिकल टू बलोचिस्तान, इजिकल टू कुलभूषण, तुम लोग भी तो ये सब करते हो। तो मैं उन सभी पाकिस्तानी स्टेट प्रेमी, आर्मी प्रेमी, आईएसआई सिंपैथाइजर से कहूंगा, उनको चैलेंज करूंगा कि आप भी काम करो, सिर्फ इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन पर, सिर्फ एस्टैब्लिश इंफॉर्मेशन पर, इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स के बूते पर आप भी एक एपिसोड बनाकर दिखाओ कि इंडिया बलूचिस्तान में किस तरीके से जंग छेड़ रहा है, कि इंडिया इंटरनेशनल टेरर कैसे फंड करता है, कि इंडिया एफएटीए ग्रे लिस्ट में कैसे है, कि भारत में इंटरनेशनल डिजिग्नेटेड टेररिस्ट कैसे छुप कर बैठे हुए हैं, वो भी आर्मी कैंटोनमेंट के बगल में। अगर आपने ये सारी चीजें प्रूव कर दी तो मैं भी इस पर एपिसोड बनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। ये हैं देशभक्त साहब। मेरा इनसे तारुफ नहीं है, यकीनन ये मुझे नहीं जानते, मैं इनको नहीं जानता, लेकिन उन्होंने एक वीडियो बनाया और उसके बाद मुझे बहुत सी ईमेल्स मौसूल हुई जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने एक चैलेंज किया है, तो इस चैलेंज का जवाब दिया जाना ज़रूरी है। नाउ कुछ भी कहने से पहले मैं साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इसके ऊपर कमेंट्री मेरा मैं बहुत ज़्यादा ये काम नहीं करता। मेरी जो एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट हैं वो दूसरे हैं, लेकिन चूँकि इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के हवाले से सारे पाकिस्तानियों ने, हमारे लिबरल्स ने, हमारे सोशलिस्ट्स ने, हमारे जो ट्रेडिशनल रवायती पाकिस्तानी हैं, उन्होंने सब ने मिलकर एक अपने अपने कैंपों से इसका जवाब दिया है। मैंने भी दिया है, एंड आई थिंक दिस शोज़ कि हम एक मैच्योर नेशन हैं। तो उस हवाले से मैंने कुछ रिस्पॉन्सेस किए और ये उसकी एक्सटेंशन है। और चूँकि इसमें इतनी बातें इस वीडियो में जो मैंने देखा, तो मुझे जो इसके अंदर बहुत माजरत देशभक्त साहब से कि जो उसके अंदर मुझे जो प्रोपेगेंडा का एलिमेंट नज़र आया, इसलिए इसका रिस्पांस करना ज़रूरी है ताकि जो लोग हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन आ जाए दूसरी तरफ से भी, जो इन्होंने चैलेंज किया है उसके हवाले से। सो देशभक्त साहब, सबसे पहले तो जो आपने चैलेंज किया है, एक्सेप्टेड होल हार्टेडली। आपने अपने वीडियो का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया है कि वो पुरानी तंजीमें पाकिस्तान में जो अब डिफंक्ट हो चुकी हैं, उनके आपने तारीख़ी तौर पे बताया कि इंटरनेशनल मीडिया ने क्या लिखा है, और उसके बाद फिर आपने कहा कि पाकिस्तान भारत के अंदर क्या वगैरह कर रहा है, लेकिन उसके कोई एविडेंस वगैरह आपने नहीं दिए। इस दफ़ा भी खैर आपने क्या देने थे, आपकी जो गवर्नमेंट है वो नहीं दे सकी। वो भले ये पहलगाम का वाक़या हो या पुलवामा का वाक़या हो, कोई एविडेंस स्टेट लेवल की इन्वॉल्वमेंट का तो उन्होंने कभी भी नहीं दिया। और अब आपने ये कहा कि कोई भी जो यानी कि पाकिस्तानी मीडिया को कोट ना किया जाए, लेकिन आपको जवाब दिया जाए कि भारत पाकिस्तान में क्या कर रहा है। तो मैं इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करूँगा। पहले बताऊँगा कि वो लोग जो आज आपके ताकत में हैं, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी, जो आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी को डिक्टेट कर रहे हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, उन्होंने क्या किया है। फिर उसके बाद मैं ये बात करूंगा कि इंटरनेशनल मीडिया उनके बारे में क्या कहता है, इंटरनेशनल एकेडमिया उनके बारे में क्या कहता है। फिर मैं ये बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे भारत ने इसी नज़रिए को अप्लाई करते हुए दुनिया में दहशतगर्दी की है। और उसके बाद फिर मैं एंड में बताऊंगा कि जो बलोचिस्तान है जिसका आपने कहा कि भारत ने उसमें क्या कहा। ना कोई मैं इसमें पाकिस्तानी सोर्स बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगा, अनलेस कि कोई ऐसा कन्फेशन है जो आया आपकी तरफ से है, लेकिन उसको पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया। तो पाकिस्तानी मीडिया की अपनी रिपोर्ट तो नहीं थी, क्योंकि वो तो एक कन्फेशन का एक एविडेंस है। उसके अलावा मैं कोई पाकिस्तानी अखबार, कोई पाकिस्तानी बुक, कोई ऐसी चीज़ मैं बिल्कुल कोट नहीं करूँगा। मैं बल्कि ये करूँगा कि इंटरनेशनल मीडिया के साथ साथ जो आपका अपना मीडिया है, इंडिया का जो मीडिया है, मैं उसको कोट करूँगा। लेट्स बिगिन, शैल वी। सबसे पहले चलते हैं RSS की तरफ, क्योंकि ये वो ड्राइविंग फोर्स है बीजेपी के पीछे जो इस वक्त इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की नेशनल पॉलिसी, इन सब को डिक्टेट कर रही है। कि इसकी अपनी इंस्पिरेशंस कहाँ से आती हैं, ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देना बहुत आसान है कि भाई आपके पास कोई इंडिविजुअल, ऐसी तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशंस पास्ट में रही हैं कि जो दहशतगर्द थी, लेकिन जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। पाकिस्तान की एज अ कंट्री उसने कैसे फंक्शन करना है उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। तो मैं डायरेक्ट बात करना चाहूँगा RSS की, इसलिए कि उसका भारत की हर तरह की पॉलिसी के ऊपर इन्फ्लुएंस है। तो ये देखते हैं कि RSS ने अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से ली। मैं शुरू करना चाहूँगा गोलवारकर साहब के हवाले से। सब जानते हैं कि RSS पे उनका क्या इन्फ्लुएंस था, उन्होंने कैसी वहाँ पे थॉट लीडरशिप प्रोवाइड की और उनके क्या ख्यालात थे, और वो अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से लेके आते हैं। मैं कोट करना चाहूँगा, वी ओ आवर नेशनहुड डिफाइंड। इस किताब में गोलवारकर साहब ये फरमाते हैं, टू कीप द प्योरिटी ऑफ द रेस एंड इट्स कल्चर, Germany shocked the world by her purging the country of the Semitic races, the Jews. Race pride at its highest has been manifested here. Germany has also shown how well nigh impossible it is for races and cultures having differences going to the root to be assimilated into one united whole. A good lesson for us in Hindustan to learn and profit by. यानी कि जो होलोकॉस्ट हुआ जर्मनी में, किस तरह से
سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کس طرح سے جو یہودی ہیں جو رومن جپسیز تھے کس طرح سے ان کا قتل عام کیا گیا، اور گولوارکر صاحب اس سے اپنی انسپریشن لے رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہندوستانیوں کے لیے بہت بڑی ایک ایگزامپل ہے، لیسن ہے، اور ہمیں اس کو لرن کرنا چاہیے. اینڈ گیس واٹ، انہوں نے لرن کیا. ناؤ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک ایسی تنظیم جو اس وقت انڈیا کے اندر، یہ کوئی پرائیویٹ چھوٹی موٹی اینٹی نہیں ہے، یہ کوئی لشکر طیبہ کی آپ بات نہیں کر رہے کہ جس کا کوئی 2-4 چھوٹے موٹے دفتر ہوں گے، ہم بات کر رہے ہیں کہ جو اس وقت انڈیا پہ پریکٹیکلی آئیڈیولوجیکلی رول کر رہے ہیں، پرٹیکولرلی 2014 کے آن ورڈز. ان کی اپنی انسپریشن دہشت گردوں سے آ رہی ہے، نازیز سے آ رہی ہے، فیشسٹس سے آ رہی ہے. امیجن دیٹ. اور صرف یہی نہیں، میں نے فیشسٹ کا کہا ہے تو میں صرف ہٹلر کی بات نہیں کرنا چاہوں گا، جرمنی کی بات نہیں کرنا چاہوں گا، میں ساتھ اٹلی کی بھی بات کرنا چاہوں گا. وہ بھی سنتے جائیے. لک ایٹ اٹلی، دی اولڈ رومن ریس consciousness of conquering the whole territory around the Mediterranean Sea, so long dormant, has aroused itself and shaped the racial national aspirations accordingly. یعنی وہ گلوریفائی کر رہے ہیں مسولینی کے ان ارادوں کو جس میں وہ دوبارہ سے رومن امپائر کو ریوائیو کرنا چاہ رہا تھا اور قتل عام کرنا چاہ رہا تھا اور علاقوں پہ قبضے کرنا چاہ رہا تھا. یہی تو پالیسی ہمیں نظر آتی ہے آج انڈیا میں، یہی تو ہمیں نظر آ رہا ہے. جتنے بھی اس کے آگے پیچھے جو کنٹریز ہیں، وہ مالدیوز ہو، وہ چائنا ہو، وہ پاکستان ہو، وہ بنگلہ دیش ہو، وہ شری لنکا ہو، کسی کے ساتھ اچھے تعلق نہیں رکھے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ بھی نہیں. اور جو اس سے پہلے جو بات میں نے گولوارکر صاحب کی جو پہلی بات تھی جرمنی کے حوالے سے، وہ بھی ہمیں پالیسی میں نظر آ رہا ہے. تو ضرور دہشت گردی کے الزام لگائیں پاکستان پر، لیکن ہمارے ہاں اگر کوئی ڈیفنکٹ کوئی ایسی تنظیم رہی جو پہلے شاید ایکٹیو رہی ہو لیکن اب نہیں ہے، اس کا مقابلہ آپ اپنی جو آپ کی اس وقت کرنٹ تنظیم ہے جو کہ انڈیا کے سیاہ سفید کی مالک ہے، اور یہ پورا سنگھ پریوار کی بات کر رہا ہوں، صرف RSS کی بات نہیں ہو رہی ہے، ذرا ان کی دیکھیں کہ ان کی انسپریشن کہاں سے آ رہی ہے. دہشت گردوں سے اور انسانیت کے مجرموں سے آ رہی ہے. یہاں پہ میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہمارے انڈین دوست اس بینڈ ویگن پہ جمپ کریں کہ نہیں یہ تو گولوارکر صاحب کی اپنی کتاب نہیں تھی، یہ تو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہوا تھا، ایک اور مراٹھی لینگویج کی کتاب تھی. یہ سارے جھوٹ ڈبنک ہو چکے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ 1934-35 میں جب یہ کتاب لکھی گئی تو اس وقت یہ ہٹلر نے ساری باتیں نہیں کی ہوئی تھیں. یہ باقی اور یہ جو جملہ بیچ میں ہے جرمنی والا، یہ کوئی آدمی دیش بھکت صاحب ان کو بھی چیلنج ہے، باقی کسی کو بھی ہے، کہ جو جرمنی کا لکھا ہوا تھا کہ کس طرح سے اس نے ریس کی پیورٹی کے لیے جو کچھ کیا اور ہندوستان کے لیے ہے. یہ جو 1934 کی جو کتاب ہے، یہ وی اور جو نیشن ہوڈ جس کا وہ کہہ رہے ہیں میں نے ترجمہ کیا ہے، اس میں یہ پیسج ہی نہیں ہے. سو مائی چیلنج، مجھے دکھا دے اس میں یہ پیسج، اور اگر نہیں ہے اور پھر بھی گولوارکر صاحب لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. سو آئی وانٹ ٹو میک اٹ ویری ویری کلیئر، اس سے پہلے کہ اپنا ٹائم ضائع کریں. یہ چیزیں اکیڈیمیا میں ڈیفنکٹ ہو چکی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ باتیں گولوارکر صاحب نے خود لکھی تھی. پھر یہی RSS جو آج آپ کی ہر طرح کی پالیسی کی سیاہ سفید کی مالک ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ انڈیا میں ہی 3 دفعہ بین ہوئی. یعنی ہم اگر کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی کسی بھی آرگنائزیشن کی طرف سے تھی جو پاکستان کے لاء سے اکارڈ نہیں کرتی تو ہم نے ان کو بین کیا. لیکن آپ نے بین جس کو کیا وہ بعد میں گورنمنٹ میں آ گئے. صرف پاکستان میں کوئی دہشت گرد ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کا کوئی دہشت گرد پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، پاکستان کا پالیسی ڈکٹیٹر نہیں بن سکتا. لیکن آپ کا ہے. 1948 میں RSS کو بین کیا گیا جب گاندھی صاحب کو قتل کیا گیا. 1975 میں دوبارہ سے اس کو بین کیا گیا. 1992 میں امنگ نمبر آف ادر آرگنائزیشنز ان کو بین کیا گیا جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ بیلنس رکھنے کے لیے 1-2 اسلامی پارٹیز کو بھی بیچ میں کیا گیا، لیکن ظاہر سی بات ہے اسلامی پارٹیز نے تو بابری مسجد کو نہیں کیا تھا. وہ انڈیا کے لیے خود ایک سوال ہے کہ جو مظلوم ہے، جن پہ ظلم ہوا ہے، آپ نے ان کو بین کر دیا، لیکن جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو سب جانتے ہیں. سو ہیئر از اے تھنگ اگین، میں یہ بات ریکارڈ پہ لے کے آنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہم ایکنالج کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ آرگنائزیشنز رہی ہیں جنہوں نے پاکستان کے لو کو اور انٹرنیشنل لو کو وائلیٹ کیا. ہم نے ان کو بین کیا. دے آر ڈن، فنشڈ، پارٹ آف ہسٹری. آپ نے بھی بین کیا، لیکن وہ گورنمنٹ میں کیسے آ گئے؟ ہاؤ؟ کوئی کمپیریزن نہیں ہے ہمارا اور آپ کا اس معاملے میں. خیر آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس اسی آرگنائزیشن RSS ود دی کمبینیشن آف باقی جو آپ کا سنگھ پریوار ہے اس کے ساتھ مل کے ہمارے پاس یہ ایویڈنس موجود ہے، ویل پبلشڈ ایویڈنس موجود ہے کہ 90 کی دہائی میں آپ لوگوں کے ٹیررسٹ کیمپ انڈیا میں تھے جہاں پہ آپ لوگوں کو دھماکے کرنا سکھاتے تھے، فائرنگ کرنا سکھاتے تھے. اور یہ باتیں کس نے کہی ہیں؟ یشونت شندے، جو کہ خود RSS کا ایک ممبر ہے. اور آپ کے اخباروں میں بڑی لے دے ہوئی ہے، جہاں پہ میں آپ کا اپنا میڈیا کوٹ کر رہا ہوں. ہندوستان ٹائمز کی خبر آپ کے سامنے موجود ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ کانگریس نے اس چیز پہ احتجاج کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. سو اگین the question I'm asking is کہ وہ لوگ جو بم بلاسٹ کرنا سکھاتے ہیں،
اور انہی کے بہت بعد میں جا کے جو سمجھوتا ایکسپریس میں جن لوگوں نے اس چیز کو کنفیس کیا کہ ہم نے کرایا ہے وہ بھی RSS کے ہی نکلے. تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک طرف آپ لوگوں کو بم دھماکے کرنے سکھا رہے ہیں, ٹریننگ کیمپس آپ نے کھولے ہوئے ہیں, اور یہ آپ کا اپنا بندہ کنفیس کر رہا ہے, آپ کا اپنا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, بعد میں وہ جا کے درجنوں پاکستانیوں کو شہید بھی کر دیتا ہے سمجھوتا ایکسپریس میں, اور اس طرح کا ایک واقعہ اور بھی کتنے ایسے واقعہ. مساجد وہاں پہ جتنی ہیں انڈیا کے اندر, اس میں کتنی ایسی مساجد ہیں جن کے اوپر اٹیک کرنے میں اسی آدمی کی کنفیشن تھی, جس آدمی نے کنفیس کیا کہ سمجھوتا ایکسپریس کو بلو اپ اس نے کرایا ہے. اگین وہ آپ کی گورنمنٹ میں کیسے آگے, دیٹ از دا کویسچن. دس از دا کویسچن آئی ایم گوئنگ ٹو آسک ٹائم اینڈ اگین, تاکہ یہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ ہمارے ہاں کچھ پرائیویٹ انڈیویجولس تنظیم بنا سکتے ہیں, لیکن وہ ان کی ایک حد ہے, اس کے بعد ان کو بین کیا جانا پاکستان نے ضروری سمجھا, وہ کر دیا. آپ کی وہ گورنمنٹ ہے, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اور اگلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کچھ RSS والے کر رہے ہیں ابھی تو سب کو ایک تحفظ ہے, اس لیے کہ BJP ان کا ایک پولیٹیکل ونگ ہے. BJP کے بہت سے ممبرز RSS کے ہی ممبرز ہیں, انکلوڈنگ مودی جی, وہ بھی RSS سے ہی ان کا تعلق ہے. تو ابھی تو ان کو سارا پروٹیکشن دے رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ جس طرح سے مودی صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے, جس طرح سے وہ ڈکلائن ہو رہی ہے کہ وہ اب کی بار 400 پار تو نہیں ہوا, اس سے بہت کم آ گئے. دیر از ایوری پاسبلٹی کہ اگلا الیکشن وہ ہار جائیں. اگرچہ میرا گمان یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے وہ دوبارہ سے فالس فلیگ آپریشن کریں گے, کوئی پہلگام ٹائپ کو اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے گی جس سے وہ الیکشن ون کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر وہ الیکشن ہار جاتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو آپ لوگوں نے وہاں پہ خونی ایک طرح کے درندے پالے ہوئے ہیں, جن کو آپ اپنا بم کس طرح سے بلاسٹ کیے جاتے ہیں یہ سکھا رہے ہیں, ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں, کیمپس بنائے ہوئے ہیں, ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے. میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا دھروب راٹھی صاحب کو, جس میں نے جو میں نے ان کو رسپانس کیا تھا کہ صرف آپ کی جو وشو ہندو پرشاد $7 ملین تو اس نے صرف انٹرنیشنلی اکٹھا کر کے واپس انڈیا میں لے کے آیا ہے. تو وہ مندر والا پرشاد بانٹنے کے لیے تو نہیں ہے, تو سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. تو جس دن کانگریس گورنمنٹ میں آئی اس دن انڈیا کے اندر آگ لگنا شروع ہو جائے گی. یہ لوگ آرام سے نہیں بیٹھیں گے, یہ جگہ جگہ پہ پھر دھماکے ہوں گے, جگہ جگہ پہ پھر قتل و خون ہوگا, اس لیے کہ آپ غلطیوں سے نہیں سیکھ رہے ہیں. پاکستان نے یہ غلطی کی, پاکستان نے سیکھا, پاکستان نے بین کر دیا, ختم. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کی پالیٹکس اور آپ کا ٹیررزم ایک پیج پہ ہے. جس دن آپ کی پالیٹکس چینج ہوگی, اس کا لینڈسکیپ چینج ہوا, کانگریس گورنمنٹ میں آ گئی, تو یہ لوگ کیا ہتھیار گھر میں بیٹھ جائیں گے؟ نہیں, یہ پورے انڈیا میں آگ لگائیں گے. مارک مائی ورڈز, یہ ڈیٹ ٹائم سارا کچھ آپ سیو کر لیں, یو ول سی کہ انڈیا کے اندر یہ لوگ کیسے آگ لگاتے ہیں. موو آن شیل وی ناؤ, لیٹ اس موو ٹو انٹرنیشنل جو پولیٹیکل پلیٹ فارمز ہیں اور جو انٹرنیشنل اکیڈیمیا ہے کہ وہ ہندتوا کی ایکٹیویٹیز یعنی کہ جو دہشت گردی ہے جس کو سیفرن ٹیرر کا نام دیا جاتا ہے, یہ دنیا میں کیا کیا کر رہا ہے اور دنیا اس کے بارے میں کیا کر رہی ہے. لیٹ اس اسٹارٹ ود آسٹریلیا. آپ کو آسٹریلین انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز کی ویب سائٹ نظر آ رہی ہے, جس میں 29 اکتوبر 2021 کو ایک آرٹیکل شائع ہوتا ہے جس کا نام ہے سیفرن ٹیرر اینڈ ہندتوا آئیڈیالوجی, جس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ انڈیا میں جو مائنورٹیز ہیں وہ کیوں اتنی انسیکیور ہیں, RSS کیا کر رہے ہیں. سو سیفرن ٹیرر, ریممبر دیٹ, دنیا میں یہ ایک ریکوگنائزڈ ٹرم ہے جس کا براہ راست تعلق ہندتوا کے ساتھ ہے, جس کے پرپوننٹ RSS ہیں, اور انہی کے پولیٹیکل ونگ اس وقت وہاں پہ گورنمنٹ میں ہے. یعنی کہ پریکٹیکلی آپ کے دہشت گرد اور آپ کے سیاستدان اس وقت ایک پیج پہ ہیں. وہ سیاستدان جو آپ کی حکومت کو رن کر رہے ہیں, اوبیسلی میں اپوزیشن کو نہیں کہہ رہا. ایسے ہی نیوز کلک جو کہ انڈیا کا ایک اپنا پلیٹ فارم ہے, اس کا حوالہ آپ کے سامنے ہے, جس میں وہ لکھتے ہیں کہ RSS ایز اے ٹیررسٹ آؤٹ فٹ, ایویڈنس فرام اٹس آرکائیوز. یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جس نے ان کے اپنے آرکائیوز میں جا کے ان کی جو دہشت گردی کے ثبوت ہیں وہ دنیا کو دیے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی پاکستانی حوالہ نہیں دوں گا, میں انٹرنیشنل حوالے دوں گا اور آپ کے اپنے حوالے دوں گا. نہ آپ کے اپنے حوالے کیا لکھ رہے ہیں RSS کے بارے میں کہ ان کے آرکائیوز سے وہ ثبوت لے کے آ رہے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دہشت گرد آرگنائزیشن ہے اور آپ کی پالیسی کو ڈکٹیٹ کرتی ہے. ایسے ہی آپ کے سامنے ہڈسن انسٹیٹیوٹ کا آرٹیکل موجود ہے, جس میں پال مارشل اپنے اوپننگ پیراگراف میں لکھتے ہیں کہ سنس September 11, 2001 the world's attention has properly been focused on the violence of Islamic extremism, but there are also major violent trends in Hindu extremism that have largely been ignored in the United States. In India, this violence is supported by Hindu extremists and their allies in the Indian government, which is currently led by the Bharatiya Janata Party. یعنی کہ انٹرنیشنلی ایکنالج کیا جا رہا ہے کہ آپ کی جو دہشت گردی ہے, جو ایکسٹریمزم ہے بھارت میں جو ہوتا ہے, بھارت کی گورنمنٹ اس میں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے. اگین میں اپنے وعدے کے مطابق کوئی پاکستانی اس میں ریفرنس نہیں دے رہا, یہ ادھر انٹرنیشنل ہیں
یا آپ کے اپنے ملک کے ہیں. لیکن یہ معاملہ صرف اخباروں یا نیوز آؤٹلیٹس تک نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل ادارے وہ بھی اس پہ اپنا تبصرہ رکھتے ہیں. مثال کے طور پر ہیومن رائٹس واچ نے جو دہلی وائلنس ہوا ہے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کچھ یوں لکھا. February 23, 2021 marks the one-year anniversary of the communal violence in Delhi that killed 53 people, 40 of them Muslims. Instead of conducting a credible, impartial investigation, including into allegations that BJP leaders incited violence and police officers were complicit in attacks, the authorities have targeted activists and protest organizers. Again, بی جے پی کی وہ پالیسیز جو دہشت گردی پہ بیسڈ ہیں، ایکسٹریمزم کی پہ بیسڈ ہیں، وائلنس پہ بیسڈ ہیں، کہ جہاں پہ 53 میں سے 40 مسلمانوں کی وہاں پہ جانیں گئی ہیں، وہاں پہ بجائے اس کے کہ یہ جو ایلیگیشنز لگے کہ بی جے پی کے لیڈر اس میں شامل تھے، انہوں نے انسائٹ کیا، اس میں پولیس بھی شامل تھی، اس پہ انویسٹیگیشن کرنے کے بجائے جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے انہوں نے ان کو ہی وکٹمائز بنانا شروع کر دیا. اور مائنڈ یو دس از ناٹ سم پرائیویٹ اینٹی جو انڈیا کے کسی ایک علاقے میں آپریٹ کر رہی ہو، ہم بات کر رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ کی. امیجن دیٹ. آخری انٹرنیشنل حوالہ دے کر آگے بڑھتے ہیں اور یہ حوالہ ہے بی بی سی کا جو تبصرہ کرتے ہیں، ان کے ہیڈ لائن میں جو ان کا تبصرہ ہے وہ ہے جے شری رام دی ہندو چینٹ دیٹ بیکیم اے مرڈر کرائی. 2019 میں ان کا یہ آرٹیکل پبلش ہوتا ہے جو بڑا ہی گروسم ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے، وہ میں ساری یہاں پہ شیئر نہیں کرنا چاہتا. لیکن جے شری رام کی جو چینٹ ہے، جو نعرہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ انڈیا میں کرسچن بچے، مسلمان بچے، ان کو پکڑ کے گلیوں میں مارا جاتا ہے، زبردستی جے شری رام کے نعرے لگوائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پولیس کچھ نہیں کرتی ہے، عدالتیں کچھ نہیں کرتی ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ جو پولیس ہے وہاں پہ وہ اور جو باقی ادارے ہیں، جو گورنمنٹ ہے، وہ پروٹیکٹ کرتی ہے ان کو، ان کی انکریجمنٹ گورنمنٹ سے آتی ہے. آپ کے اپنے بی جے پی کے لیڈر ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کوکی کمیونٹی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ساری کمیونٹی کو ہی ہم وائپ آؤٹ کر دیں گے، پوری کمیونٹی کو. وہاں پہ کرسچن خواتین کو سینکڑوں چرچز کو جلانے کے بعد جس طرح سے ان کو نیکڈ ان کو پریڈ کرایا گیا، وہ کسی کی مائیں تھی، بہنیں تھی، بیٹیاں تھیں، اور یہ آپ کے گورنمنٹ لیول پہ ہو رہا ہے، کوئی پرائیویٹ انڈیویجولز نہیں کر رہے ہیں. سو اگین دیش بھگت صاحب، آپ ضرور اپنے ملک کا دفاع کیجئے، آف کورس کیجئے، لیکن یہ ساری وہ خبریں ہیں جو انٹرنیشنلی رپورٹ ہوئی ہیں. آپ کے اپنے ملک کا میڈیا میں نے اس میں دکھایا ہے، انٹرنیشنل میڈیا دکھایا ہے کہ ہمارے ہاں پھر بھی جو کچھ ہوتا ہے وہ کچھ پرائیویٹ اینٹیز کرتی ہیں جو پاکستانی گورنمنٹ ان کو کرٹیل کر دیتی ہے. آپ کی تو یہ گورنمنٹ پالیسی کے تحت ہو رہا ہے، جو لوگ کر رہے ہیں وہ آپ کی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہو گئی آپ کی آئیڈیالوجی کے حوالے سے جو انٹرنیشنل اور آپ کے اپنے میڈیا میں جو رپورٹ ہوا ہے. اب چلتے ہیں کہ اس پالیسی کو ہم نے ایگزیکیوٹ ہوتے ہوئے کہاں کہاں دیکھا. لیٹ اس اسٹارٹ ود کینیڈا. میں حوالہ شیئر کر رہا ہوں، کوئی پاکستانی نہیں بلکہ بی بی سی کا، جو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے انڈیا نے کینیڈا میں جو سکھ ایسے لوگ جو انڈیا کے خیال میں انڈین انٹرسٹ کے خلاف ہیں وہاں پہ جا کے ان کو قتل کیا اور 3 لوگ گرفتار ہوئے. مجھے بتائیے کوئی سویلائزڈ کنٹری کرتا ہے ایسا کہ بجائے اس کے کہ آپ کینیڈا کی گورنمنٹ سے جا کے بات کریں، کوئی ایم ایل اے یا میوچل لیگل اسسٹنس کا کوئی ایگریمنٹ ان کے ساتھ کریں، اگر ان پلیس ہے تو پھر تو اور زیادہ شرم کی بات ہے، اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے تھا کہ بتائیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی زمین پہ بیٹھے ہیں اور ہمارے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان پہ کیس کریں. کچھ نہیں، بالکل بھی نہیں. آپ نے کہا کہ جاؤ قتل کر دو، مار دو. کیوں؟ اس لیے کہ دہشت گردی آپ لوگوں کے لیے پرابلم نہیں ہے. جس طرح سے ملک کے اندر آپ کوئی بھی لوگ ہیں ان کو آپ مروا دیتے ہیں. میں نے پچھلے بھی ویڈیو میں ایک لسٹ پوری شیئر کی تھی ان مرڈرڈ پولیٹیشینز کی، اس میں آپ دیکھیں کہ اکثریت لوگ جو ہیں وہ کانگریس کے ہیں. کس نے؟ کانگریس کے لوگوں نے تو خود کو نہیں مروایا ہوگا. اب اس کلیئر کہ انہوں نے کس کو، کون لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کا قتل کرایا ہے. تو جیسے آپ ڈومیسٹکلی یہ چیزیں کر دیتے ہیں، یو تھوٹ وائی ناٹ جسٹ گو انٹو کینیڈا اینڈ اسٹارٹ کلنگ پیپل. یہ بنیادی طور پہ ہمیں اس پالیسی کی پریکٹیکل ایگزیکیوشن یا پریکٹیکلٹی نظر آ رہی ہے. لیکن یہ سلسلہ کینیڈا تک محدود نہیں بلکہ امریکہ میں بھی آپ نے یہی کوشش کی. وہاں پہ بھی آپ نے گرپتونت پنو صاحب پہ ان کی لائف ختم کرنے کی کوشش کی. چلیں وہ بچ گئے، لیکن اب یہ بات کلیئر ہے کیونکہ آفیشلی امریکہ نے چارج کیا ہوا ہے انڈین گورنمنٹ امپلائی کو. گورنمنٹ امپلائی یعنی کوئی ڈسکرنڈل آدمی تو نہیں تھا. اب یہ بار بار تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یادو یہاں پہ ہمارا بندہ نہیں تھا یا فلاں ہمارا نہیں تھا. ایسا تو بار بار نہیں ہو سکتا. وہ آپ ہی کا بندہ تھا. اب یہ آپ کی انٹرنیشنل جو دہشت گردی ہے کہ دوسرے ملکوں میں جا کے آپ لوگوں کو قتل کرتے ہیں یا قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگین آل پیکڈ اپ بائی انٹرنیشنل میڈیا. کوئی پاکستانی یہاں پہ سورس نہیں ہے. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں آپ کے اس چیلنج کی طرف اسپیسیفکلی جس میں آپ نے کہا کہ آپ انڈیا اور بلوچستان کا کوئی نہ کوئی ہمیں آپ لنک بتائیں. جی بالکل بتاتے ہیں.
آپ ہی کی کتاب سے بتاتے ہیں. کتاب کا نام لکھ لیجئے. My Enemy's Enemy, India in Afghanistan from the Soviet invasion to the US withdrawal. آتھر ہیں اس کے اویناش پالیوال جو کہ انڈین انٹیلیجنس آفیسر ہیں. انہوں نے یہ کتاب لکھی اور وہ دیگر جو آفیسرز ہیں ان کے حوالے سے ریفرنس دیتے ہوئے اپنی کتاب میں کچھ یوں لکھتے ہیں. We gave Baloch everything from money to guns during the 1970s. Everything. Now جو BLA کا معاملہ ہے یہ بلوچ دہشت گردی ہے, یہ کوئی ہم جعفر ایکسپریس سے تو سٹارٹ نہیں کرتے. 70s میں بھی انہوں نے سٹارٹ کیا, اس کے بعد 2001 آنورڈز انہوں نے پھر دوبارہ سے اپنی انکریجن سٹارٹ کی. لیکن انٹرسٹنگلی انڈیا ہمیں تھرو آؤٹ نظر آتا ہے, یعنی کہ ایون 1970s میں آپ کے اپنے انٹیلیجنس کے لوگ مان رہے ہیں, اور اسی چیز کو آپ کے اپنے theweek.in ویب سائٹ ہے آپ کے اپنے ایک پلیٹ فارم کی, انہوں نے بھی رپورٹ کیا ہے اور انہی الفاظ میں رپورٹ کیا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ انڈیا خود کنفیس کر رہا ہے, اس کی جو انٹیلیجنس ہے وہ خود کنفیس کر رہی ہے کہ ہم نے وہاں پہ ان کو گنز بھی دیں, پیسے دیے, ایوری تھنگ. اب ایوری تھنگ میں ٹریننگ بھی ہو سکتی ہے, ایوری تھنگ میں آئی ڈونٹ نو جتنے بھی ٹیکٹکس ہیں, گوریلا وارفیئر, جو کچھ ہے انڈیا نے سارا کچھ دیا. تو یہ ہو گیا وہ حوالہ جو آپ کے اپنے لوگوں کا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جو کرنٹ سچویشن ہے بلوچستان کی اس میں انڈیا کا کوئی ہمیں لنک نظر آتا ہے یا نہیں آتا. اینڈ آئی تھنک دا بیسٹ مین وڈ بی کلبھوشن یادو. سنتے ہیں ان کی اپنی کنفیشن کو. I was picked up by RAW in 2013 and ever since I've been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو مزید ایویڈنس دیتے ہیں آپ کے اپنے ہی ملک سے, یعنی کہ دا ہندو جس نے جون 2020 میں ایک رپورٹ پبلش کی جس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز لکھی ہوئی ہے. Let me read that out to you. Aslam Baloch, a key military commander of the organization, had traveled to India in 2018 and underwent treatment for kidney ailments. He spoke to the media during his stay at Delhi's Lajpat Nagar with an assumed identity of Qazi. What made his presence in India problematic was that the BLA is considered a terror outfit in Pakistan. یعنی وہ آدمی جس نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ اٹیک کیا کراچی میں, وہ اس کا ماسٹر مائنڈ ہے. اس آدمی کو انڈیا میں ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے, آپ کا اپنا اخبار اس چیز کو ایکنالج کرتا ہے اور وہاں پہ وہ کافی ٹائم رہتا بھی ہے اور میڈیا سے بات چیت بھی کرتا ہے. آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ جو BLA ہے اس کو پاکستان میں ایک ٹیرر آؤٹ فٹ کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. نہیں, اس کو انٹرنیشنلی کیا جاتا ہے. US ٹیرر جو لسٹ ہے اس پہ بھی وہ شامل ہے اور انڈیا وہاں کے لوگوں کا علاج کر رہا ہے. اگرچہ بعد میں لکھا ہوا کہ ہی واز لیٹر ایکسپیلڈ. اچھا چلے ٹھیک ہے, انڈیا کو نہیں پتا ہوگا, حالانکہ ہو نہیں سکتا کہ ایک انٹرنیشنل دہشت گرد بارڈر پار کر کے وہاں پہ آیا ہے اور انڈیا نے اس کا علاج کیا, سہولت دی, مہمان اس کو رکھا, لیکن چلے بعد میں نکال دیا, پتہ نہیں چلا ان کو. لیکن یہ تو ایک دفعہ ہو سکتا ہے, کیا بار بار ایک ہی فارمولا کام چلے گا؟ کیونکہ یہاں پہ ایک اور بندہ بھی ہے, جیند بلوچ, جو کہ BLA کا اسپوکس پرسن بھی ہے, اور اسی آرٹیکل میں اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے. In another case, Jayant Baloch, who became a spokesperson of BLA, was expelled after he claimed responsibility of the November 9, 2019 attack in Bolan that targeted a road construction company. یعنی اس نے کہا کہ بھائی ہم نے ٹارگٹ کیا ہے روڈ انفراسٹرکچر کو, اور انڈیا نے کہا نہیں تم ہمارے ملک سے چلے جاؤ. انڈیا نے کیوں کہا ہمارے ملک سے چلے جاؤ؟ یعنی کہ جب تک اس نے یہ کام کیا تھا تب تک انڈیا نے اس کو مہمان رکھا ہوا, جب کام ہو گیا تو انڈیا نے کہا آپ چلے جاؤ. یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ انڈیا نے اس کو اریسٹ کر کے پاکستان کے حوالے کیوں نہیں کیا کہ یہ ایک دہشت گرد آدمی ہے, ایک انٹرنیشنلی ریکوگنائزڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا آدمی ہے اور ہمارے ملک میں تھا, بھی ہمیں نہیں پتا تھا, ہم اس کو اریسٹ کر کے آپ کے حوالے کر رہے ہیں. کیوں نہیں کیا ایسا؟ یہ گیم انڈیا کس کے ساتھ کھیل رہا ہے؟ تو یہ بھی اب کلیئر ہو گیا کہ BLA کے لوگ انڈیا میں ان کا آنا جانا یہ بھی کلیئر ہے, اس میں بھی کوئی دو آرا نہیں ہے. بالکل یہ بات کلیئر ہو گئی, اور کوئی پاکستانی حوالہ میں نے نہیں دیا, آپ کے اپنے حوالے ہیں. اب یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آخرکار انڈیا کو اس سے ملے گا کیا, بیکاز بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ انڈیا کو اس سے کیا ملے گا. رائٹ, لیٹ می ایڈریس دیٹ ٹو. اس کا جواب دیا گیا ہے ماڈرن پالیسی آؤٹ لیٹ میں, جو کہ یورپین یونین بیسڈ ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ انٹیلیجنس, انٹرنیشنل پالیٹکس, ان چیزوں کو وہ کور کرتا ہے. اس میں آکاش اگروال صاحب کا ایک آرٹیکل ہے جس میں انہوں نے تھرو آؤٹ انالیسس پیش کیے کہ پاکستان الیج کرتا ہے انڈیا پہ, انڈیا آگے سے ریفیوز کرتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن کنکلوژن میں انہوں نے ایک بڑی اہم بات لکھی جو اس سوال کا جواب ہے جو بھی ہم نے اٹھایا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ as far as India is concerned, the Baloch province has routinely regarded India
as an ally in their fight against Pakistan. Moreover, recent engagements with PLA troops along the Indochina periphery have already propelled anti-Chinese sentiment in the country. Therefore, Indian involvement in Balochistan legitimizes the possibility to counter both Pakistani and Chinese aggression in a single stroke. यानी वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि जो चाइना की फ़ौज है उसके साथ जो इंडिया का इंटरेक्शन हुआ उससे इंडिया में एंटी चाइनीज सेंटीमेंट बढ़ है और वो भी यानी कि उसको एग्रेशन कह रहे हैं और पाकिस्तान पे भी एग्रेशन का इल्ज़ाम लगा के उन्होंने कहा कि फिर इंडिया का जो है एक लेजिटमेट उसकी इन्वॉल्वमेंट बनती है कि वो एक ही स्ट्रोक में पाकिस्तान और चाइना दोनों को हर्ट करे. एंड दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस इसलिए कि जो सी पैक है जो पाकिस्तान और चाइना का एक मुश्तरका वेंचर है वो आम तौर पे उसी को हर्ट करते हैं. BLA वाले वो आम तौर पे चाइनीज़ लोगों पे अटैक करते हैं. कराची यूनिवर्सिटी के अटैक देखें या उनके बाकी इंजीनियर्स पे अटैक देखें, कराची एयरपोर्ट पे अटैक देखें, वो स्पेसिफिकली इनको कर रहे हैं. और अग्रवाल साहब इस चीज़ को लेजिटमाइज़ कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक बात बनती है. इट मेक्स सेंस एक्चुअली अकॉर्डिंग टू हिम कि इंडिया एक ही स्ट्रोक में इन दोनों मुल्कों को हर्ट करे. ना यहाँ पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ. इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए देशभक्त साहब, मैंने कोई पाकिस्तानी इसमें सोर्स नहीं दिया है, आपके अपने मुल्कों के दिए हैं और इंटरनेशनल दिए हैं. और जो समरी है सारी बात की कि आपकी जो आइडियोलॉजी है जो आपकी गवर्नमेंट को रन कर रही है, जो कि आपकी फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी, इन सारी पॉलिसीज़ को इनगल्फ करती है, वो आइडियोलॉजी फैशिस्ट, ज़ालिम और जाबिर लोगों से ली गई है. और ये कि जो लोग आपके अपने मुल्क में बैन हुए हैं इंडियन लॉ के मुताबिक वही आज आपके हुक्मरान हैं. और ये कि उनके अपने लोगों की कन्फेशंस मौजूद हैं जिस पे बहुत लय दे हुई इंडिया में कि ये लोगों को बम ब्लास्ट करना सिखाते हैं, ये लोगों को फायरिंग करना सिखाते हैं, ये लोगों को टेरर ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से देते हैं. और मज़ीद ये कि आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल एकेडेमिया सैफरन टेरर को किस तरह से देख रहा है कि उसकी थ्योरी है उस पर बहुत वास्ट पैमाने पर लिखा जा रहा है. और ये कि हमने उसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस देखी जो अमेरिका में उन्होंने एक दहशतगर्दी की कार्रवाई करने की कोशिश की और जो कनाडा में उन्होंने कामयाब कार्रवाई की दहशतगर्दी की. और उसके बाद हमने ये देखा कि जो इंडिया में के जो लिंक्स हैं बलूचिस्तान के वो 1970 से लेकर आज तक उसके क्या एविडेंसेस हैं. ये है मेरी सारी बात की समरी. आपका चैलेंज हो गया है पूरा. अगेन आई एम नॉट इन अ बिजनेस कि मैं आप फ़लाँ को डिबंक कर दूँ, फ़लाँ को डिबंक कर दूँ, लेकिन दिस इज़ समथिंग जो पाकिस्तानी अवाम चाहती थी कि पूरे एविडेंस के साथ जवाब दे दिया जाए. आई बिलीव आई हैव डन जस्टिस टू व्हाट आई वाज टास्क्ड विद.